अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने तमाम अंबिया में से नबी लूत अलैहिस्सलाम का भी वाक़या सुने होंगे और नाम भी सुना होगा। तो इसी वाला से हम आपको मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाएंगे कि जब नबी लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए इंसानी सूरत में और खूबसूरत बनकर आए, तो उनकी कौम ने क्या किया। तो आइए नाज़रीन, और उनकी कौम का क्या हाल हुआ, तो आइए नाज़रीन वो मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़हुल्लाह ताला की ज़बानी सुनते हैं। तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से नाज़रीन हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलकर वीडियो देखते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम कैसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जो तुमसे पहले किसी कौम ने नहीं की। इससे पता चलता है ये अमल नेचुरल नहीं है। नेचुरल होता तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा होता, ये नेचुरल नहीं है। और फिर इन्नकुम लतअतूनर रिजाल, क्या तुम औरतों को छोड़ के मर्दों के पास आते हो। दूसरे मकाम पे आता है लूत अलैहिस्सलाम ने कहा हा उलाई बनाती, मेरी कौम की बेटियां हैं, इनसे शादी करो। कौम ने जवाब में क्या कहा, मालना फी बनाती का मिन हक़्क़िन, हमें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो लोग होमोसेक्सुअलिटी के आदी होते हैं उन पर सबसे पहला अजाब दुनिया में ये आता है, उनको बीवी में रग़बत बोलो ख़त्म हो जाती है। बीवी में रग़बत ख़त्म, ये कितना बड़ा अजाब है। लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं शादी करो, वो कह रहे हैं हमें शादी में दिलचस्पी नहीं है। तो लूत अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं निकाह का, ये बुराई बगैर निकाह के छूटती भी नहीं है। ये जो देर से शादियों का रिवाज हमारी सोसाइटी में आया है ना, ये सारे इसके अजाबात और वबाल हैं। इसलिए सोसाइटी में जल्दी निकाह को प्रोमोट करो। जब इंसान अपनी फितरत से की तरफ माइल होता है तो फिर गैर फितरी चीज़ों की तरफ माइल नहीं होता। एक आदमी को भूख लग रही है, वो रोटी खा के पेट भर लेगा तो गूं खाने का दिल करेगा। अगर रोटी नहीं खा रहा है तो हो सकता है भूख बर्दाश्त ना हो और किसी दिन गूं खाना शुरू कर दे। और एक दो दफा गूं का टेस्ट जब गेन हो गया ना, कुछ दिनों तक तो तकलीफ होगी, उसके बाद जब गूं का टेस्ट, जब कंपनी है ना पहले फ्री फोकट में बांट रही होती है चीजें ताकि टेस्ट तो गेन हो जाए ना, तो जब एक दफा गूं का टेस्ट गेन हो गया तो फिर शहद और जमजम अच्छा नहीं लगेगा। तो जो होमोसेक्सुअलिटी के आदी हैं, इसका मतलब इनको गोबर खाने की आदत पड़ गई है। तो इसका हल ये है कि गोबर थोड़े दिन छोड़ें, तकलीफ होगी, शहद खाएं थोड़े दिन, कुछ दिन तक शहद में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जैसे गूं खाते रहने से गूं की आदत होती है, ऐसे ही अच्छा खाते रहने से अच्छे की आदत हो जाती है। तो इसका हल यही है कि निकाह करें, कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने चाहा इस अजाब से जान छूट जाएगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर क्या हुआ, बस जल्दी से, वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुशरा, और फिर फरिश्ते आए लूत अलैहिस्सलाम के पास खूबसूरत लड़कों की शक्ल में। तो जब खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए पूरी कौम खुश हो गई। अल्लाह ने तो ज़ाहिर है आजमाइश के लिए भेजे ना, बहुत खूबसूरत लड़के अल्लाह ने भेजे लूत अलैहिस्सलाम के घर पे। लूत अलैहिस्सलाम तंग हो गए और कहने लगे कि लव अन्नली बिकुम क़ुव्वा, अपनी कौम से कहने लगे काश मेरे बाजुओं में ताकत होती, मैं किसी तरीके से तुम्हें दूर कर देता। हा उलाई ज़ईफ़ी, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे जलील और रुसवा मत करो। कौम जवाब में कह रही है अवलम नन्हका अनिल आलमीन, जब आपको पता था कि हम ये हरकत करते हैं, आपको ऐसे मेहमान घर में घुसने ही नहीं देने चाहिए थे। क्या गुजर रही होगी ना लूत अलैहिस्सलाम पे, जो गैरतमंद हैं, मेहमानों की कौन बेइज्जती बर्दाश्त करता है। तो इतना ज्यादा जब परेशान हुए ना, कबीला भी छोटा सा और घर में बेटियां हैं, कोई ताकतवर कबीला नहीं है, तो कहने लगे लव अन्नली बिकुम कुव्वा औ आवी इला रुकनिन शदीद, कोई मेरा कबीला होता, दोस्त अहबाब होते जो मुझे बचाते, कोई भी नहीं है। जब अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम की ये कसम पुरसी देखी है, मैंने बताया ना अल्लाह की आदत है नाकामी का नक्शा बना के कामयाब करते हैं। पहले नाकामी की तरफ ऐसे हालात पैदा करते हैं लगे कि नाकाम हो रहे हैं। जब देखा ना लूत अलैहिस्सलाम बहुत ही ज्यादा मुसीबत में, दिल तंग हो रहा है, फिर फरिश्तों को अल्लाह ने कहा कि अभी इनको बता दो। वो कहने लगे या लूत इन्ना रसूल रब्बिक, हम इंसान नहीं हैं, तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। लन यसिलु इलैक, सबसे पहली खुशखबरी ये कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये नहीं पहुंचेंगे।
اور ہمیں اللہ نے بہت طاقت دی ہے. ہم کیا کریں گے؟ آپ اس بستی سے نکل جائیں راتوں رات. اپنے جو ایمان والے لوگ ہیں نا ان کو لے کے. آپ کی بیوی بھی جائے گی لیکن وہ عذاب میں ہلاک ہوگی کیونکہ وہ بھی مخبری کیا کرتی تھی. تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کسی نے. بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی کیونکہ اس کو شک ہوگا پتہ نہیں آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا عذاب. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو اس کا مطلب آ رہا ہے نا. اس کو تردد ہوگا, پیچھے مڑ کے دیکھے گی, ایک پتھر اس کے بھی لگے گا. تو باقی کسی کو بھی حکم دیا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اللہ ان کی آنکھوں میں جھول دھوک دے گا. آپ جو ہے نا جھول ڈال دے گا, جو ہے نا دھول اللہ ان کی آنکھوں میں ڈال دے گا. آپ دروازے سے اپنی بیٹیوں کو, اپنے جو رشتے دار ہیں ان کو لے کے نکل جائیں. لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ بھائی صبح عذاب آئے گا صبح تو بہت بہت دیر سے, یعنی وہ چاہ رہے تھے جلدی ہو جو کچھ بھی ہو. تو فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب, صبح صادق کا وقت بہت قریب ہے, دیر نہیں ہے اس میں, بہت جلد صبح آنے والی ہے. اور پھر انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء, ہم اللہ کے حکم پہ آئے ہیں, آسمان سے بہت بڑا عذاب اس بستی پہ نازل ہوگا. قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام راتوں رات نکلے ہیں. پھر ہم نے کیا کیا؟ وہ لوگ ابھی بھی جشن منا رہے ہیں. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ گھر کو گھیرے ہوئے چاروں طرف سے. اللہ کہتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا, ایسے پلٹ دی پوری زمین. اور پھر آسمان سے پتھر بھی برس آئے. بعض علماء کہتے ہیں پتھر پہلے برسے پھر زمین کو پلٹا, بعض کہتے ہیں زمین کو پلٹا پہلے اور پھر ان کے نشانات ختم کرنے کے لیے پتھر برس آئے. پورا تباہ و برباد. آج بھی لوط علیہ السلام کی بستیاں موجود ہیں. قرآن بار بار کہتا ہے وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ, تم جب شام میں تجارت کے لیے جاتے ہو تمہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں الٹی ہوئی نظر آتی ہیں. ان جگہوں کو تفریح گاہ بنانا جائز نہیں ہے, لیکن بہرحال عرب جب جاتے تھے تو وہ نظر آتی تھی وہ بستیاں. تو اس سے میرے بھائی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ لڑکوں سے بدفعلی کا عمل بہت زیادہ, اللہ کو اس عمل سے نفرت ہے. اب جب نفرت ہے تو جو برائی ہو اس سے بچنے کے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ کیا اسباب ہیں وہ میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں 4-5 منٹ میں. پہلا سبب, جب لڑکا تھوڑا سا سمجھدار ہونا شروع ہو جائے, تھوڑا سا لڑکا پن پیدا ہو, اس کو بڑی عمر کے لڑکوں سے بچاؤ. ماں باپ کیا کرتے ہیں مدرسوں میں, مسجدوں میں, اسکولوں میں بچہ جو ہے نا وہ گلے میں ہاتھ ڈال کے دوسرا لڑکا گھوم رہا ہے گھومنے دیتے ہیں. بھائی یہ غلط ہے. بچوں سے ہاتھ کا مذاق صرف ان کے بہن بھائی کر سکتے ہیں, ان کے علاوہ کسی کو بھی کرنے کی اجازت منہ سے پھوٹ لو نا نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ظہر کی نماز میں اگر کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا صف میں, اگر عصر میں بھی اسی شخص کے ساتھ ہوں تو میرے ابا پوچھتے تھے یہ تیرا کیا لگتا ہے, ظہر میں بھی اسی کے ساتھ تھا عصر میں بھی اسی کے ساتھ کیوں؟ بھائی دوستیاں لگانے کی اجازت بولو نہیں. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہاں بچوں کو لا کے چھوڑا ہوا ہوتا ہے, بڑے لوگ کوئی چٹکی لے رہا ہے یوں کر کے, کوئی یوں کر کے گھما رہا ہے, اس کو کیا بغیرتی ہے یار. یہ ہاتھ کا مذاق بچوں کے ساتھ بولو نہیں. ہم مفتی رشید احمد صاحب کے یہاں پڑھتے تھے, جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے تھے نا, ہم 6 فٹ دور بیٹھتے تھے ان سے. کیوں؟ اتنا سخت قانون تھا, اتنا سخت. ہمیں پتا تھا یار تھوڑا سا بھی کہیں ہاتھ بھی لگ گیا نا وہ پوچھیں گے یہ ہاتھ ٹچ کیسے ہوا. بھائی نیتوں پہ شبہ نہیں کیا جا رہا کہ تم نے بری نیت سے ہاتھ لگایا ہے. بھائی سارے برے تھوڑی ہوتے ہیں. ایک گندی مچھلی ہوتی ہے اس کے لیے 100 کے لیے قانون بنانا پڑتا ہے. تو اپنے بچوں کو لڑکوں سے کیا رکھیں؟ دور رکھیں, فاصلہ ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات, کزنوں سے بھی یہ بیماری بہت لگتی ہے. ہمارے سامنے بہت کیسز آ چکے ہیں. ایک لڑکا آیا میرے پاس کہ مجھے لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی ہے. کیسے؟ کہہ رہے بچپن میں میرے کزن سے پڑی ہے مجھے. اب کزن تو بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے, اس سے فری ہو رہے ہیں, کوئی احتیاط بھی نہیں ہے, اسی کے ساتھ سو رہے ہیں, اسی کا چپک رہے ہیں, اس نے عادت خراب کر دی. ہم نہیں کہہ رہے کزن خراب ہوتے ہیں, لیکن بچوں کو شادی بیاہ میں جب مائیں لے کے جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کزنوں کے ساتھ ایسے ہی چھوڑ دیتی ہیں. اب شادی والا گھر ہوتا ہے تو سب سو رہے ہوتے ہیں چپک چپک کے, ایک ہی بستر پہ سو رہے ہیں. بھائی شادی ہے ابھی کیا ہے؟ بھائی شادی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ اس کے جذبات ختم ہو جائیں گے. قرآن میں حدیث میں
اللہ نے صاف حکم دیا لڑکا جب 10 سال کا ہو جائے گا تو اسے دوسرے لڑکے کے ساتھ بستر پہ سونے کی اجازت بولو نہیں، صرف اپنے باپ کے ساتھ سو سکتا ہے وہ۔ بھائیوں کا بستر، بہنوں کا بستر، بھائی بہنوں کا بستر، 10 سال میں آپ ایک بستر پہ دونوں کو نہیں سلا سکتے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور جب آپ کی بیویاں اپنے بچوں کو شادی بیاہ میں لے کے جایا کریں، ان کو بولو کہ بھئی رات کو ان کو کزنوں کے ساتھ سونے نہیں دینا، اس کمرے میں سو جائیں لیکن بیچ میں اچھا خاصا فاصلہ ہونا چاہیے، نگرانی ہونی چاہیے۔ جو ٹھرکی ہوتا ہے نا، 100 باراتیوں میں ایک بھی ٹھرکی ہوگا وہ اپنا شکار تلاش کرتا ہے، ذہن میں رکھو۔ اسے شادی بیاہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف سارا دن اس کی کھوپڑی میں یہی گوں بھرا ہوا ہوتا ہے کہ میں دیکھوں ان میں کون خوبصورت لڑکا ہے، میں اس کو تلاش کروں، اس کے پاس جا کے سوؤں میں۔ کبھی بھی مائیں اپنے بچوں کو ننیال ددیال میں کزنوں کے پاس اکیلا مت چھوڑیں، اکیلا چھوڑ کے کبھی بھی نہ آئے۔ یہ بہت سوسائٹی میں خرابی پھیلتی ہے۔ بچہ جب تک سمجھدار نہیں ہوا، داڑھی واڑی نہیں نکلی، اس کو بس میں کبھی اکیلے سفر نہ کرنے دیں۔ بسوں میں بہت گند ہے، ایک گندا ہوتا ہے وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور ان کو پھر جب سمجھدار ہو جائیں تو بتائیں بھی کہ بیٹا کوئی بھی اس طرح سے آپ سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کریں نا، تھپڑ پہلے لگا دو، پھر بعد میں بتاؤ کہ ہوا کیا تھا۔ چانٹے کی زوردار آواز آنی چاہیے۔ ہمارے مدرسے میں ہمارے استاذوں نے ہمیں بتایا ہوا کہ ہم جب چھوٹے تھے نا تو کوئی بھی بڑا لڑکا ہاتھ بھی لگائے نا، ہمارے استاذ نے کہا تھا تھپڑ زور سے رسید کر دینا، اس کو آواز آنی چاہیے پورے مدرسے میں۔ اس کے بعد ہم آئیں گے پوچھیں گے کیا ہوا، تو پھر ہم دیکھتے رہیں گے کہ کس کیا صحیح ہے کیا غلط۔ تھپڑ پہلے کیا کرنا ہے؟ پارسل۔ تو پارسل کا خاص انتظام ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں نہاری کی اتنی کی پلیٹ ہے، پارسل کا خاص انتظام۔ تو بچوں کے لکھ کے لگا دیں ہمارا یہ بچہ ہے، تھپڑ پارسل کا اس کے پاس خاص انتظام۔ تو کزنوں سے بھی احتیاط ضروری ہے اور باہر بھی احتیاط۔ ہاں بھائی بہنوں کا اللہ نے ایک مقدس رشتہ بنایا، لیکن وہ بھی ایک بستر پہ سو نہیں سکتے۔ بالکل سچی مچی کی آخری بات، موبائل کے ذریعے ٹین ایجر لڑکے یا 10 سال سے کم عمر کے بچے بہت خراب ہو رہے ہیں۔ موبائل پہ آئی ڈی بنا لیتے ہیں، تو اس طرح کے جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں آئی ڈی سے دیکھ۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کا بچہ کمبل میں گھسا ہوا کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، وہ اس کو فحش تصویریں بھیجتے ہیں، اس سے دل لگاتے ہیں، دل بہلاتے ہیں۔ ایک خاتون نے مجھے خود بتایا کہ میں اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کر رہی تھی، میرا ایک بچہ ہومو سیکچولیٹی کا عادی بن گیا ہے، اس کو شادی میں دلچسپی نہیں ہے، لڑکوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کہتی میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے خراب ہوا۔ جب بہت زیادہ تفتیش کی تو پتہ چلا 3-4 سال موبائل ہے جس نے اس کو خراب کیا ہے۔ موبائل پہ آئی ڈی بنا کے دوستی لگائی۔ تو بچوں کو آپ نے موبائل پہ آئی ڈی بنانے بولو نہیں دینا، آئی ڈی ہونی نہیں چاہیے۔ بچوں کا کیا کام ہے آئی ڈی کا؟ تو یہ ساری چیزیں احتیاط، ورنہ وہی حشر ہوگا جو لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ وہ بچہ بڑا ہو جائے گا، بولے گا ابا 4 شادیاں، 8 شادیاں، 25 شادیاں، مجھے شادی کر، مجھے وسیم پسند ہے۔ ایک خاتون نے مجھے فون کیا چند مہینے پہلے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے میں شادی کر رہی ہوں، کہہ رہے نہیں مجھے تو غفار بھائی پسند ہے، اس کو کوئی ہوگا کوئی غفار ستار یا وسیم کوئی بھی۔ کہہ رہی میں پاگل ہو گئی ہوں، کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ کہہ رہے نہیں میں نے کرنی وسیم سے ہے۔ اور سیکھا کہاں سے؟ وہ گوروں سے نا، گورے سے کوئی اس کی دوستی ہو گئی تھی فیس بک پہ کسی گورے سے، گورے نے اس کو خراب کر دیا۔ وہاں تو اسکولوں میں سکھایا جا رہا ہے کہ وسیم وحید اور وحیدہ میں کوئی فرق بولو نہیں ہے۔ گورے کہتے ہیں محمود اور محمودہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یار وہ تو برباد ہو گئے ہیں، تم کیوں اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہو؟ تو خاتون کہتی ہے میں اتنی پریشان، اب کیا کریں؟ کہہ رہی میں ماروں پیٹوں کیا کروں؟ تو وہ بس کہہ رہا ہے میں نے کرنی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وسیم سے اس کی آپ شادی کرا دیں، تو سارا پتہ کون چلے گا داماد کون ہے بہو کون ہے؟ اس میں پتہ کیا چلے گا بھائی ان میں سے داماد کون ہے اور بہو کون ہے؟ عجیب سے سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو یہ عمل بہت گندا عمل ہے۔ اگر کسی کو عادت پڑ گئی ہے 2 رکعت توبہ کی اللہ سے مانگو، اور پھر اپنے آپ کو اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھو، جلد سے جلد نکاح کی طرف آؤ۔ کچھ دنوں میں انشاءاللہ یہ جو خیالات ہیں یہ آہستہ آہستہ نکل جائیں گے اور انسان اپنی فطرت پہ آ جائے گا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ نے بڑی ہی کمال کی گفتگو کی ہے۔ تو ناظرین یقین مانیے اس دنیا کے اندر دیکھا جائے تو کیا نہیں اس دنیا کے اندر معاشرے کون سا گناہ جو نہیں ہو رہا، ہر گناہ پایا جا رہا ہے۔
استغفراللہ معاذ اللہ، لیکن یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یہ امت ابھی بھی بچی ہوئی ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے پہلی قوموں کے حالات دیکھیں گے تو ان کے اوپر عذاب آئے ہیں، کہیں جبریل نے چیخ مار کے ساری بستیاں تباہ کر دی ہیں، تو ایسے ہی کئی بستیاں جبریل علیہ السلام نے تباہ کی ہیں، کہیں قوم سمود کی طرف دیکھ لیں، کبھی قوم صالح کی طرف دیکھ لیں، تو لیکن یہ قوم سارے اس قوم کے اندر گناہ پائے جا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب سے پیار اور محبوب علیہ السلام کو اپنی امت سے پیار، محبوب علیہ السلام کو امت سے پیار تو رب کو بھی پھر اس امت سے پیار۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسی قوم کو ہدایت نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کرے ایسے جو گناہ ہے اللہ پاک ایسے لعنت سے محفوظ فرمائے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ اور ناظرین یہاں پہ یہ بھی دعا کرتا چلوں اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے اس دنیا کے اندر اللہ پاک سب کو نیک رینا صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔